एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से अपनी तालीम जो है, अपनी पढ़ाई जो है उसको जारी रखे हुए होंगे। कोरोना वायरस जो कि पूरी दुनिया में एक वबा फैली हुई है, उसकी वजह से हम सब एक मुश्किल का शिकार हो चुके हैं। मुश्किल ये है कि हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, हम उन तमाम तफरीहात से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते जिनके हम आदी हैं। इस वबा की वजह से हम थोड़ा सा डर भी गए हैं। मौत का साया और हर वक्त हमारे सरों पे मंडलाता रहता है कि कब हम में से कोई इस वायरस का शिकार हो जाए और हमें छोड़ के चला जाए। लेकिन इस बात के साथ साथ मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगी कि वबा ज़रूर फैली हुई है, वायरस फैला हुआ है, लोग मर भी रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है जो मैं अपने बच्चों से शेयर करना चाहती हूँ, वो बात ये है कि आप लोगों ने अपने ईमान को मज़बूत रखना है, अपने अल्लाह पे यकीन रखना है। मौत बरहक है, लेकिन जब तक अल्लाह चाहे इंसान को ज़िंदा रख सकता है, जिसे चाहे तकलीफ़ में मुब्तला कर दे, जिसे चाहे वो सेहत तंदरुस्ती के साथ ज़िंदगी गुजारने दे। ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है ना, और बीइंग अ मुस्लिम हमारा इस बात पे ईमान है। तो आप सबसे मैं यही कहूँगी कि आप बिल्कुल मेरे बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, आप लोगों का ईमान बहुत मज़बूत होना चाहिए। हमें मौका मिला है कि हम घरों में रहें, इबादत करें, अपने अल्लाह ताला से एक कनेक्शन दोबारा से डेवलप करें ताकि हमारे ईमान के अंदर मजबूती आए। हमारा ईमान जितना मज़बूत होगा, हमारा अल्लाह पे यकीन जितना मज़बूत होगा, हमारी ज़िंदगी गुजारने के जो असूल हैं वो नए से नए बनते जाएंगे और वो वैसे ही असूल बनेंगे जो अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं। तो जब आप ईमान रखेंगे, मज़बूत ईमान रखेंगे, आपका बिलीफ जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो डेफ़िनेटली आपको किसी चीज़ का डर नहीं होगा, क्योंकि मौत तो बरहक है। तो हम मौत के डर से इस तरह नहीं कर सकते कि घरों में बैठे रहें और मौत से डरते रहें। हमने करना क्या है? इबादत करनी है, अल्लाह ताला को याद करना है, इस्तग़फ़ार करनी है, ठीक है। अपने अल्लाह ताला से एक मोहब्बत का रिश्ता जो है वो घरों में बैठ के डेवलप करें। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए जो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एक इनिशिएटिव लिया है ऑनलाइन क्लासेस का, उन ऑनलाइन क्लासेस से इस्तेफ़ादा करें, फ़ायदा उठाएं। ये क्लासेस आपके लिए हैं। टीचर्स जो हैं, हमारे तमाम असातिज़ा जो हैं, वो इसी वायरस में, इसी वबा में एक बड़े अच्छे जज्बे के साथ, अपने बच्चों को तालीम देने के जज्बे के साथ इस इदारे में आते हैं अपने लेक्चर्स के लिए, ताकि लेक्चर्स डिलीवर करते हैं ताकि आप लोगों को हम तालीम दे सकें और आप लोगों का वक्त जो है वो ज़ाया ना हो। तो आप तमाम बच्चों से मैं यही कहूँगी, ये नसीहत करूँगी या ये समझाऊँगी कि आप लोग अपने घरों में रहें, ऑनलाइन क्लासेस लें। कभी कोई मुश्किल हो अपने इंचार्ज से रब्ता करें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो उनके साथ शेयर करें। जब आप शेयर करेंगे तो आपके प्रॉब्लम जो हैं उनको हम सॉर्ट आउट कर सकेंगे। आज जो मैं आपके सामने हूँ, आज हम बात करेंगे क्लास 9th के हवाले से और क्लास 9th के मुतालिया पाकिस्तान के लेक्चर के हवाले से। सबसे पहले मैं आप सबको ये गाइड करती चलूँ कि मुतालिया पाकिस्तान की जो बुक है 9th क्लास की, वो चेंज हुई है। उसके अंदर चेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि 80 to 90% चेंजेस हैं तो बिल्कुल ठीक है ये बात। 80 to 90% बुक जो है वो आपकी चेंज हो गई है, मीन्स उसका कंटेंट जो है उसको चेंज कर दिया गया है। डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि चेंज होता है हमेशा बेटरमेंट के लिए होता है, और अगर आपकी किताब के अंदर ये तब्दीली लाई गई है तो उसका मकसद यही है कि आपको मज़ीद अच्छा जो नॉलेज है वो आप तक पहुँचाया जा सके। सबसे पहले ये लेक्चर नंबर 1 है, उसकी बात करेंगे। तो मुतालिया पाकिस्तान क्लास 9th लेक्चर नंबर 1। और इससे पहले मुतालिया पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, 9th के जो स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश वर्जन और उर्दू वर्जन, आप दोनों के लिए आपको गाइड करती चलूँ कि हमारे पास जो पेपर पैटर्न है वो क्या होता है। पेपर पैटर्न में सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि MCQs जो हैं वो 10 मार्क्स के आते हैं, यानी 10 MCQs आते हैं और हर MCQ जो होता है वो 1 मार्क का होता है।
اس کے بعد ہم چلتے ہیں شارٹ کوسچن کی طرف. شارٹ کوسچنز کے اندر آپ کے پاس 2 سیکشنز ہوتے ہیں. دونوں سیکشنز کے اندر 9 شارٹ کوسچنز موجود ہوتے ہیں. ان 9 شارٹ کوسچن میں سے آپ نے اٹیمپٹ کتنے کرنے ہوتے ہیں؟ 6. تو دونوں سیکشنز کے ملا کے یہ بن جاتے ہیں 12 شارٹ کوسچن اور ان کے مارکس ہوتے ہیں 24. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے جو ہمارا لاسٹ سبجیکٹیو پارٹ ہے اس کے اندر ہوتا ہے لانگ کوسچن. لانگ کوسچن آتے ہیں ہمارے پاس 3 جس میں سے ہم نے اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں 2 لانگ کوسچن اور اس کے مارکس ہوتے ہیں 16. یعنی کہ ہر لانگ کوسچن کا جو نمبر ہے وہ 8 مارکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ٹوٹل ہمارے پاس بنتا ہے 50 مارکس کا پیپر. ایم سی کیوز کے اندر چوائس نہیں ہے. شارٹ کوسچنز کے اندر آپ کے پاس چوائس آ جاتی ہے, لانگ کوسچنز کے اندر بھی آپ کے پاس چوائس آ جاتی ہے. مینس ایم سی کیوز ایک ایسا پورشن ہے جو کہ کہیں سے بھی آ سکتے ہیں. اگر آپ نے تھورلی اسٹڈی کیا ہوگا, اچھے طریقے سے پڑھا ہوگا, سمجھا ہوگا کنٹینٹ کو, تو ڈیفینیٹلی کہیں سے بھی آیا ہوا ایم سی کیو جو ہے وہ آپ سالو کر سکتے ہیں. تو پیپر پیٹرن تو تھا یہاں تک کہ آپ کے 10 مارکس کے ایم سی کیو, 24 مارکس کا آپ کا شارٹ کوسچن اور اس کے بعد 16 مارکس کے آپ کے لانگ کوسچن ہوتے ہیں اور ٹوٹل بن جاتا ہے 50 مارکس. تو یہاں پر آپ کا پیپر پیٹرن ختم ہوتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری جو بک کے اندر چینجز ہوئی ہیں وہ کیا چینجز ہیں. جو ہماری اولڈ ورژن بک تھی یا پرانی بک تھی اس کے اندر 5 چیپٹر ہم نے پڑھے. ٹھیک ہے. لیکن اس بک کے اندر ہمارے پاس آ جاتے ہیں 4 چیپٹرز. 4 چیپٹرز ہمارے پاس موجود ہیں اور وہ 4 چیپٹرز کون کون سے ہیں؟ پہلا چیپٹر جو ہے وہ ہے پاکستان کی نظریاتی اساس. دوسرا چیپٹر جو ہے اس میں قیام پاکستان کے حوالے سے, تحریک پاکستان کے حوالے سے بات کی گئی ہے. جو تیسرا چیپٹر ہے وہ ہے زمین اور ماحول. اور جو ہمارے پاس 4تھ چیپٹر ہے وہ ہے خواتین کو بااختیار بنانا. بیسیکلی یہ کنٹینٹ تقریباً وہی ہے, لیکن اس کنٹینٹ کے اندر لفظوں کو, نئی انفارمیشن کو چینج کیا گیا ہے, دیا گیا ہے, نئی انفارمیشن آپ کو دی گئی ہے تاکہ آپ اس کو مزید اچھے سے سمجھ سکیں. سب سے پہلا چیپٹر ہے پاکستان کی نظریاتی اساس. اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ اساس کہتے ہیں بنیاد کو, نظریاتی سوچ, نظریہ. تو پاکستان کی بنیاد, نظریہ کیا ہے, اس کے اوپر ہم اس کو ایکسپلور کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس تحریک پاکستان ہے, قیام پاکستان ہے کہ وہ تمام واقعات کا احاطہ کریں گے. ہم ان تمام واقعات کو پڑھیں گے جو کہ تحریک پاکستان کا موجب بنے, یا وہ تمام واقعات جس کے اندر پاکستان کے لیے مسلمانوں نے, برصغیر کے مسلمانوں نے جدوجہد کی. اس کے بعد آ جاتا ہے زمین اور ماحول. زمین اور ماحول میں کیا پڑھیں گے ہم؟ اس کے اندر تھوڑا سا جغرافی کا ہم دیکھیں گے پورشن. تو زمین اور ماحول کے اندر سب سے بڑی جو بات آتی ہے وہ بات آتی ہے کہ پاکستان کی زمین کیسی ہے, پاکستان کا کلائمیٹ, آب و ہوا, ماحول, یہاں پہ جانور کیسے ہیں, یہاں پہاڑ ہیں, سمندر ہیں, دریا ہیں, کیا ہیں. تو زمین اور ماحول کے اندر ہم ان تمام چیزوں کا احاطہ کریں گے. اور لاسٹ چیپٹر ہے خواتین کو بااختیار بنانا. خواتین کو بااختیار بنانے کا کیا مقصد ہے؟ کچھ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہمارے پاس بہت ساری ایسی انفارمیشن آتی ہے, آبزرویشنز ہوتی ہیں کہ خواتین پہ تشدد کیا جاتا ہے, ان پہ ظلم و زیادتی ہوتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے کچھ قوانین بنائے گئے ہیں. ان قوانین کو دیکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ معاشرے میں عورت کا مقام کیا ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ بینگ اے مسلم اسلام کے کیا نظریات ہیں خواتین کے حوالے سے, ان کے حقوق کے حوالے سے, اور اسلام نے ہمیں خواتین کے بارے میں کیا بتایا ہے. ٹھیک ہے. ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے. تو یہ ہے آپ کا ٹوٹل بک کے حوالے سے کہ 4 چیپٹرز ہیں. ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے ود دا پیسج آف ٹائم. آج آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے لیکچر نمبر 1 جو کہ ہے چیپٹر نمبر 1 کے حوالے سے. اور چیپٹر نمبر 1 جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ ہے پاکستان کی نظریاتی اساس. سو اگر آپ دیکھیں لیکچر 1 9th کلاس ہے ہمارے پاس, پاکستان کی نظریاتی اساس, آئیڈیولوجیکل بیسز آف پاکستان. اب یہ چیپٹر ہے, اس کے اندر سب سے پہلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اگر آپ دیکھیں وہ ہے نظریہ. نظریہ کی اس میں ہم دیکھیں گے نظریہ کی تعریف دیکھیں گے, اس کے ماخذ دیکھیں گے, اس کی اہمیت دیکھیں گے. یعنی کہ ہم سب سے پہلے جو دیکھیں گے وہ دیکھیں گے کہ ڈیفینیشن آف آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی ہے کیا؟ واٹ از مینٹ بائی آئیڈیالوجی, اس کو ہم دیکھیں گے. اس کے بعد ہم چلیں گے آئیڈیالوجی کے اوریجن پہ کہ آئیڈیالوجی آئی کہاں سے, اوریجن کیا ہے آئیڈیالوجی کا,
ٹھیک ہے, یا سورسز کیا ہیں آئیڈیالوجی کے, ہمیں کہاں کہاں سے نظریات یا آئیڈیالوجی مل سکتی ہے, ان چیزوں کو دیکھیں گے. اور اس کے بعد ہم لاسٹ پہ اس ٹاپک کو کنکلیوڈ کریں گے امپورٹنس آف یا سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی, اس پہ ہم بات کریں گے. تو ان تینوں چیزوں کو آپ سامنے رکھیں گے, اور اس میں پھر آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کوسچن جو ہے یہ بک میں کیسے آپ کو ملے گا اور کیسے آپ نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے. سب سے پہلی بات اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے پاس بک جو ہے وہ موجود نہیں ہے. انفارچونیٹلی جب بکس پبلش ہونی تھیں اسی وقت لاک ڈاؤن شروع ہو گیا, یہ وبا آ گئی, کرونا وائرس آ گیا, جس کی وجہ سے کام سارے رک گئے. آلدو اس کے باوجود ہم لوگوں نے ایک بک جو ہے وہ PDF فائل کے طور پہ ہمارے پاس موجود ہے. میں اسی میں سے آپ کو کچھ چیزیں پڑھاؤں گی, سمجھاؤں گی, اور بہت سارے میرے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو یہ بک میں نے واٹس ایپ بھی کر دی تھی. اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو, ان کے پاس یہ بک نہ ہو, تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں اپنے ریلیونٹ انچارج سے, اور انہیں یہ بک جو ہے وہ PDF فائل میں مل سکتی ہے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نظریہ کی. نظریہ کیا ہے؟ نظریہ سوچ, آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی, نظریہ کیا ہیں یہ چیزیں, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم اس پوائنٹ کو سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے باقی چیپٹر کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. جی, تو ہم بات کر رہے تھے نظریہ کی. نظریہ کیا ہے, آئیڈیالوجی کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے یوں ایکسپلین کرتی ہوں کہ اگر میں یہاں پر ایک لفظ لکھوں تو یہ کیا ہے؟ یہ آئیڈیا ہے. ہم روزمرہ کی لائف میں بہت دفعہ اس کو یوز کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے خیال, اس کا مطلب ہے سوچ. یعنی کہ جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ خیال ہے, وہ سوچ ہے, وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. تو کیا ہم اسے آئیڈیالوجی کہیں گے؟ ٹو سم ایکسٹینٹ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئیڈیالوجی ہے, لیکن ہم اسے کیسے کہیں گے کہ یہ آئیڈیالوجی ہے؟ بنیادی طور پر جو کچھ میں سوچتی ہوں اور اس سوچ کے جواب میں یا رد عمل کے طور پہ جو کچھ میں کرتی ہوں وہ میری آئیڈیالوجی ہے. یوں سمجھ لیں کہ یہ جو خیال اور سوچ ہے, اگر یہ ہمیں موٹیویٹ کرے کچھ کرنے کے لیے, کوئی ایکشن پرفارم کرنے کے لیے, کوئی ایکشن پرفارم کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ اگر اس سوچ نے ہمیں مجبور کیا ہے کوئی ایکشن پرفارم کرنے کے لیے, تو اس کے جواب میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا, کوئی نہ کوئی واقعہ ہوگا, یا وہ کام مکمل ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ذہن میں جو خیال تھا اس نے ہمیں کچھ کرنے پہ مجبور کیا, اور اس کرنے میں, اس ایکشن کو ہم نے جب پرفارم کیا تو کوئی کام مکمل ہو گیا, کوئی ٹاسک جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. یعنی ایسی سوچ جس نے موٹیویٹ کیا, ہم نے کچھ پلان کیا, ہمارے دماغ میں ایک سوچ آئی, ہم نے اس کے اکارڈنگ پلان کیا, ایکٹ کیا, اور جب ہم نے ایکٹ کیا تو ہمارے پاس کیا ہوا کہ کوئی سرٹن ٹاسک تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں یوں آسان سی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں نے شاپنگ کے لیے جانا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا کروں گی میں؟ ڈیفینیٹلی میں گھر سے تیار ہوں گی, اپنا والیٹ لوں گی, چیزیں لوں گی, اور اس کے بعد میں سوچوں گی کہ میں نے ٹریول کیسے کرنا ہے, جانا کیسے ہے, گاڑی پہ جانا ہے, بس پہ جانا ہے, بائک پہ جانا ہے, پیدل جانا ہے. ٹھیک ہے, ان تمام چیزوں کو میں دیکھوں گی, اور اس کو دیکھتے ساتھ ہی میں اس پہ عمل کروں گی, یعنی کہ میں اپنا ٹریولنگ جو ہے وہ اسٹارٹ کروں گی, اور فائنلی میں مارکیٹ میں پہنچ جاؤں گی, اور جو جو چیزیں مجھے چاہیے ہوں گی وہ وہاں سے خرید لوں گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے ذہن میں ایک سوچ آئی تھی, اس سوچ نے مجھے مجبور کیا کہ میں جاؤں اور اس ٹاسک کو, اس کام کو کمپلیٹ کروں. میں اس کو ایسے بھی کہہ سکتی ہوں کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہمارے دماغ میں وہ پرابلم آ جاتی ہے. اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جو ہم ایکشن پرفارم کرتے ہیں, اور ان ایکشن کو پرفارم کرنے کے بعد جو آؤٹ کم آتا ہے, اس سارے پروسیس کو ہم آئیڈیالوجی کہتے ہیں. میں یوں کہہ سکتی ہوں کہ ایک کینڈیڈیٹ ہے, ایک پرسن ہے, اس کے مائنڈ کے اندر جتنے بلیفس اکٹھے ہوئے ہیں, اس کے عقائد اکٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم اس کو ایک زبان دے دیتے ہیں, ایک اسٹیٹمنٹ کی فارم میں بنا دیتے ہیں, تو اس کو ہم آئیڈیالوجی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں اگر آپ کی بک سے دیکھوں تو میرے پاس آپ کی بک میں سب سے پہلے جو بات لکھی ہوئی ہے
کہ جو ہمارے اسکالرز ہیں بہت بڑے بڑے، ٹھیک ہے، وہ جب نظریے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں. ان کے نظریے کی تعریف کو بیان کرنے کے لیے مختلف نظریات ہیں. میں یوں کہوں ہر کسی کا اپنا خیال ہے، کہتا ہے کہ نظریہ یہ ہو سکتا ہے، نظریہ وہ ہو سکتا ہے، لیکن اب ہم اکارڈنگ ٹو یور بک دیکھیں گے کہ نظریہ ہے کیا. تو نظریہ اپنی تعریف اور معنی کے لحاظ سے ابتدا سے سماجی دانشوروں کے درمیان اختلاف رائے کا باعث بنتا رہا ہے. مختلف ٹائم پیریڈ کے جو اسکالرز آئے ہیں، مکاتب فکر آئے ہیں یا ریسرچرز آئے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے. اگر میں دیکھوں اس کا لٹرل میننگ، اس کا ایکچوئل میننگ، جیسے میں نے ابھی یہاں پہ آپ کو ایکسپلین کیا کہ آئیڈیالوجی یا نظریہ کیا ہے، اس کا مطلب سوچ یا مقصد ہے. ایسی سوچ جو ہمیں کچھ کرنے پہ مجبور کرے، کوئی بامقصد کام، ہمارے کوئی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی طرف ہمیں لے کے جائے، تو وہ نظریہ ہے. اب جو سب سے پہلی ڈیفینیشن ہے آپ کی بک کے اندر، مختلف ڈیفینیشنز ہیں، ہم ان کو ون بائی ون ایکسپلور کریں گے. تو سب سے پہلی ڈیفینیشن ہے کہ کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا ہے اور پھر قائم رہتا ہے، اس کو نظریہ کہتے ہیں. یہی بات جو میں نے کہی، وہ جو ٹاسک والی، اگر اسی کو دیکھو، کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے کریٹ کرنا ہے نا کسی چیز کو، فار ایگزامپل ہم نے، تو ہمارے ذہن میں کوئی نقشہ، کوئی امیج، کوئی پکچر، کوئی ویژول اس کا اگر ڈیولپ ہو جاتا ہے اور پھر وہ قائم رہتا ہے، وہ نظریہ ہے. پھر کسی مقصد کو پانے کے لیے، سیکنڈ ڈیفینیشن ہے کسی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ، نظریہ کہلاتا ہے. یعنی کہ ہم نے اپنی سوچ کے اندر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ایک امیجینیشن بنا لی ہے، جو خیالات اکٹھے بنا لیے ہیں، جب منصوبہ بندی کر لی ہے، اس کو ہم، اس فکری خاکے کو ہم نظریہ کہتے ہیں. تو نظریہ کہاں موجود ہے ہمارے دماغ میں، ہمارے مائنڈ میں؟ میں یوں کہہ سکتی ہوں کہ جو میرے اندر ذہن کے اندر خیالات چل رہے ہیں، سوچیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ تمام جو ہیں اگر ان کو میں لے کے چلوں تو اس فلو کو میں نظریہ کہہ سکتی ہوں. کیونکہ جو دماغ میں میرے سوچیں چل رہی ہیں وہ مجھے وہی کام کرنے پہ مجبور کرتی ہیں جو میں کرنا چاہتی ہوں، اور اسی طرح میں اپنی زندگی گزارتی ہوں. پھر کسی خاص، تھرڈ ڈیفینیشن ہے کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا ایک بات پہ متفق ہو جانا نظریہ کہلاتا ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو یہاں پہ آپ کو میں ہسٹری سے بات ریلیٹ کروں گی. کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا ایک بات پر متفق ہو جانا. تو غور کرو کہ بر صغیر میں مسلمان رہتے تھے، مشکل میں تھے، ہندوؤں اور انگریزوں کے ظلم کے ستائے ہوئے تھے. تو وہاں پہ ایک سوچ ابھری سر سید احمد خان کی کہ تعلیم دو ان کو، تعلیم کے ذریعے یہ مقابلہ کر سکیں گے، اپنے حقوق کے لیے لڑ سکیں گے. علامہ اقبال کی بات کرتی ہوں، ایک سوچ تھی، ایک خواب آیا، ایک ذہن میں خیال ابھرا کہ مسلمان تو ایک علیحدہ قوم ہے، ان کے لیے ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے. تو کیا ہوا کہ اس سوچ کو انہوں نے کہاں کیا، منتقل کیا تمام مسلمانوں میں، مسلمانوں کو یہ شعور آیا. تو یہ کیا تھا، مقصد کیا تھا کہ ایک علیحدہ وطن حاصل کرنا ہے مسلمانوں کے لیے، اور پوری قوم کی اجتماعی سوچ کیا ہو گئی کہ ہم نے وطن حاصل کر کے ہی دم لینا ہے. تو ان کے ذہن میں خیال آیا اور اس نے انہیں ایکشن کرنے پہ مجبور کیا، اور اسی لیے انہوں نے قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کی اور مختلف واقعات رونما ہوئے جنہوں نے رہنمائی کی 14 اگست 1947 تک. اور 14 اگست 1947 کو کیا ہوا تھا آپ میں سب جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آیا تھا. نیکسٹ جو ڈیفینیشن آپ کی بک میں ہے وہ یہ ہے کہ ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اس کے حصول کی کوشش پر آمادہ کرے، نظریہ کہلاتی ہے. کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. اگر میں یوں بات کروں کہ آپ لوگ کلاس میں جب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں، ٹیچر کلاس میں آتی ہیں اور آپ سب گروپنگ ایک بنا لیتے ہیں، گروپنگ کر لیتے ہیں، اور اس گروپنگ میں آپ کہتے ہیں کہ جی آج ہم ٹیچر سے کہیں گے کہ ہم نے آج نہیں پڑھنا، یا آج ہمیں کوئی اور ایکٹیویٹی کروا دیں. تو یہ جو چیز ہوتی ہے، اب یہ کیا ہے، ایک کوئی پوائنٹ ذہن میں آیا کسی کے، کوئی ایک نوٹی بچہ ہوتا ہے نا کلاس میں، اس کے مائنڈ میں آیا یہ بات،
اس نے ساروں کو اکٹھا کیا. اب بہت سارے جو لوگ تھے ان کی سوچ ایک ہو گئی اور اس کو انہوں نے لوگوں کو متحد کر لیا, یعنی اسٹوڈنٹس کو متحد کر لیا, اور اس کے بعد انہوں نے اپنا مقصد پانا تھا. مقصد کیا کہ ٹیچر سے اپنی بات منوانی ہے, اور اگر اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں, یہ تو ان کا نظریہ ہے, خیال ہے, سوچ ہے کہ وہ کس پہ چل رہے ہیں, کہ ان کے دماغ میں ایک بات آئی ہے اور انہوں نے اس کے اوپر چلنا ہے. اسی طرح بہت ساری ایسی تحریکیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ آپ اپنی روزمرہ کی روٹین کے اندر دیکھتے رہتے ہو. ہمارے سراؤنڈنگ میں بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس کے اگینسٹ لوگ آواز اٹھاتے ہیں, وہ جلسے جلوس کرتے ہیں, پمفلٹ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, انہوں نے بینرز اٹھائے ہوتے ہیں, اور وہ اپنے اس مقصد کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں کہ وہ مقصد جس کے تحت وہ گھروں سے نکلے ہیں, اپنی آواز اٹھائی ہے, اس کے پیچھے ایک سوچ ہے, اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے, اور وہ دم لیتے ہیں, اپنی بات منواتے ہیں یا اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے جو جدوجہد کرتے ہیں. لاسٹ پہ جو ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے وہ تھوڑی سی کمپریہنسو ہے, جو ان تمام ڈیفینیشن کو سم اپ کرے گی. نظریہ سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ تفکر پہ رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی, معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لائحہ عمل بنایا گیا ہو. اس کو میں آپ کو ایسے ایکسپلین کرتی ہوں, اس ڈیفینیشن کو ہم تھوڑا سا یہاں بورڈ پہ ڈرا کرتے ہیں. نظریہ کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ ضابطہ یا پروگرام ہے. سب سے پہلی بات میں نے لکھی کہ یہ کیا ہے؟ ضابطہ یا پروگرام ہے. ٹھیک ہے, جس کی بنیاد کس پہ رکھی گئی ہے؟ فلسفہ تفکر پہ. اس کے نیچے بیس کیا ہے؟ بنیاد فلسفہ ہے, تفکر ہے. تفکر کہتے ہیں سوچ کو, اور فلسفہ جو ہوتا ہے وہ گہرائی میں جا کے جب آپ ایک چیز کا مطالعہ کرتے ہیں, ان ڈیپتھ نالج جو ہوتا ہے, اس کو مختلف پہلوؤں سے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں, اس کو ایکسپلور کرتے ہیں, تو وہ فلسفہ ہے. یعنی ایسا ضابطہ پروگرام جس کی بنیاد فلسفہ اور تفکر ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کس لیے ہو؟ یہ جو ایک چیز ہم نے بنائی یہاں پہ, یہ کس لیے ہو؟ یہ حل کے لیے ہو. کس چیز کے حل کے لیے؟ اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے یا لوگوں کے, انسانوں کے مسائل کے حل کے لیے. یعنی ایسا ضابطہ یا پروگرام, ایسا پلان, ایسا منصوبہ جس کی بنیاد کسی سوچ پہ ہو. کس لیے ہو یہ ضابطہ یا پلاننگ؟ کس لیے ہو؟ مسائل کے حل کے لیے, لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے. اور جب میں مسائل کی بات کرتی ہوں تو مسائل کے اندر مختلف مسائل آتے ہیں. یہ مسائل سیاسی ہو سکتے ہیں, یہ مسائل معاشی ہو سکتے ہیں, یہ مسائل تہذیبی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سیاسی ہو سکتے ہیں, معاشی ہو سکتے ہیں, تہذیبی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ دیکھوں تو یہ معاشرتی بھی ہو سکتے ہیں. معاشرتی مسائل جو ہیں ان کے اندر ہی معاشی مسائل بھی آ جاتے ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں سیاسی, معاشی, تہذیبی, معاشرتی مسائل, تو یہی تمام مسائل تو ہیں ہمیں. ان تمام مسائل کے حل کے لیے جو پلاننگ ہم نے کی ہے, اس پلاننگ کے پیچھے جو سوچ ہے اسے ہم نظریہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں سے ڈیفینیشن میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں کہ نظریہ سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ تفکر پہ رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی, معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لائحہ عمل بنایا گیا ہو. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم نے کیا کیا؟ یہ سوچ لی, پلاننگ کی, اسٹریٹجیز انوالو کی. کن کے لیے؟ ٹو سالو دیز ایشوز. کون کون سے؟ پولیٹیکل, اکنامیکل, ٹھیک ہے, کلچرل اور سوشل. ان تمام ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے جو ہم نے اسٹریٹجی بنائی ہے, جو پلاننگ کی ہے, اس کے پیچھے ہماری ایک تھنکنگ انوالو ہے, ایک تھنکنگ پروسیس انوالو ہے. اس کو ہم کہتے ہیں آئیڈیالوجی. میں یہاں پہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ڈیفینیشن جو ہے بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم اپنے ٹاپک کے سیکنڈ جو پارٹ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. تو سیکنڈ پارٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ تھا نظریہ کے ماخذ. نظریہ کے ماخذ کی بات ہے کہ سورسز آف آئیڈیالوجی. کہاں سے آئی یہ آئیڈیالوجی؟
کہاں سے نکالی گئی ہے کہ خیالات یہ کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں سے ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے, نظریے کے ماخذ پہ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں وہ پوائنٹس لکھ دیتی ہوں. سورسز آف آئیڈیالوجی. تو جو ہمارے پاس سب سے پہلا سورس آف آئیڈیالوجی ہے ٹھیک ہے, پہلے کی بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کامن ریلیجن. یعنی مشترکہ مذہب. مشترکہ مذہب, اب یہ کیا بات ہے, اس سے کیسے آئیڈیالوجی ملے گی, تو اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. پہلے سب سے پہلے میں بات کروں کہ اگر آپ دیکھو اپنے مذہب کو بھی دیکھو تو آپ اسلام سے تعلق ہے آپ کا, تو آپ کا مذہب صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ صرف مسجدوں میں بیٹھ کے یا گھروں میں بیٹھ کے صرف میری عبادت کرتے رہو, ایسا نہیں کہا. اسلام کے اندر زکوٰۃ کا نظام ہے, اسلام کے اندر غریبوں کی مدد کرنا, کھانے کے آداب, چلنے کے آداب, اٹھنے کے آداب, کمانا کیسے ہے, ٹھیک ہے, ایمانداری کے ساتھ کمانا ہے. زندگی کے شادی بیاہ کے معاملات ہیں, ٹھیک ہے, کسی انسان کے مرنے کا تعلق ہے, کسی کے پیدا ہونے کا تعلق ہے, یہ تمام چیزیں معاشرے سے جڑی ہوئی ہیں. تو بینگ اے پرسن, بینگ اے ہیومن, جب ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو ہم اس معاشرے سے علیحدہ تو نہیں رہ سکتے. اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہماری سوچ پیدا ہوتی ہے, ہم مختلف کام کرتے ہیں اپنے. ٹھیک ہے, تو مذہب, کوئی بھی مذہب ہو, میں اسلام کی بات کر رہی ہوں, کوئی بھی مذہب ہو, وہ صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے. اگر آپ اپنی دنیا میں دیکھو تو بہت سارے مذاہب ہیں. ہندوازم ہے, یہودیت ہے, ٹھیک ہے, عیسائیت ہے, ٹھیک ہے, بدھ مت ہے, یہ تمام, پھر سکھ ازم ہے, یہ تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو اس بات کو جو میں نے کہی کہ مذہب صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ انسان کی پوری معاشرتی زندگی کی عکاسی کرتا ہے, کہ جو جس مذہب سے جس انسان کا تعلق ہوتا ہے اس مذہب کے اندر جتنے عقائد ہیں, جتنی باتیں ہیں, وہ تمام کو فالو کرتے ہوئے وہ انسان اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر جب ایک انسان اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پوری قوم اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارتی ہے. یہ انفرادی اور اجتماعی دونوں کی بات ہے. انفرادی مینس میرے اکیلے کی بات ہے, اجتماعی ہم سب کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو 19ویں صدی کے اندر بر صغیر پاک و ہند میں بہت ساری ہندو تحریکوں نے جنم لیا. اب یہ ہندو تحریکیں کیوں تھیں؟ مسلمانوں نے, آپ سب کو پتہ ہے بچوں کے, مسلمانوں نے کئی سو سال تک بر صغیر پہ حکومت کی تھی اور بڑی شاندار حکومت کی تھی. لیکن انگریزوں کی آمد کے بعد, انویژن کے بعد, مسلمان جو تھے وہ پیچھے ہٹ گئے, انہیں پیچھے کر دیا گیا. 1857 کی جو وار آف انڈیپینڈنس ہے, یہ جنگ آزادی ہے, اس کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی اور مسلمان اپنا سب کچھ کھو بیٹھے اور انگریزوں نے قبضہ کر لیا. اور اس چیز کے ساتھ ہندو ان کے ساتھ مل چکے تھے, یعنی ہندوؤں نے انگریزوں کا ساتھ دیا مسلمانوں کو پیچھے کرنے میں, انہیں شکست دینے میں. ٹھیک ہے, اور ساری ذمہ داری انہوں نے جنگ آزادی کی ان پہ لگا دی تھی. اب اس سے بھی جب یہ چیزیں چلنا شروع ہوئیں تو بہت ساری ہندو تحریکوں نے جنم لیا. ٹھیک ہے, اس کے اندر آریائی سماج اور برہمو سماج وغیرہ جو ہیں وہ شامل ہیں. اب یہ دونوں تحریکیں کیا تھیں؟ ان تحریکوں کا مقصد یہ تھا کہ جو مسلمان ہیں یا وہاں پہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں انہیں ہندوازم کی طرف قائل کرنا, ان کو زبردستی ہندوازم قبول کرنے پہ مجبور کرنا. ٹھیک ہے, اور مقصد کیا تھا کہ ہم ہندوازم کو پھیلائیں, اس کی تبلیغ کریں, ہم ہندوازم کو اتنا پرموٹ کر دیں. ان کے پرموشن آف ہندوازم چاہتے تھے. یہ جو تحریکیں تھیں, موومنٹس تھیں, ان کا مقصد یہ تھا. ٹھیک ہے, اور ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو نیچا دکھانا, ان کو فیل کرانا کہ وہ ایک کمتر ذات ہیں یا کمتر ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سرسوتی نے تو حد کر دی تھی. کیا حد کی تھی؟ اس نے شدھی کے نام سے ایک تحریک شروع کی تھی, ایک پروگرام شروع کیا تھا, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ غیر ہندوؤں کو زبردستی ہندو یعنی شدھی ہندو ذہن کے مطابق پاک صاف بنانا تھا. مینز اس پروگرام کا مقصد کیا تھا؟ اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ہم
جو اس تحریک کے لوگ تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ غیر مسلموں کو یا مسلمانوں کو مجبور کر دیں کہ وہ ہندوازم قبول کر لیں اور ان کو یہ قائل کریں کہ جی اب آپ پاک صاف ہو گئے ہیں، اگر آپ نے ہندوازم قبول کر لیا تو اب آپ کا ذہن پاک صاف ہو گیا ہے، آپ بالکل پاک صاف ہو گئے. تو یہ ان کا مقصد تھا. اس کے علاوہ جو برہمو سماج کے بانی تھے، ٹھیک ہے، راجا رام موہن رائے، وہ بھی مسلم دشمنی کے حوالے سے بہت زیادہ آگے حصہ لیتے تھے، تقاریر کیا کرتے تھے، اور یہ وہ تقاریر ہوتی ہیں جو فتنہ پھیلاتی ہیں. ٹھیک ہے، ان تقاریر کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے لوگ ہیں ان کو ان کے خیالات کو بدلنا، تاکہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ نہیں شاید یہ جو تحریک چل رہی ہے اس کے پیچھے جو باتیں ہیں وہ ٹھیک ہیں. یہ مقصد تھا اور یہ بڑا خوفناک قسم کا مقصد تھا. اس کے بعد ٹائم آیا ایک کافی بعد کی بات ہے 1937 to 39، جس کے اندر کانگریس جو تھی اس نے 11 صوبوں میں، بر صغیر کے اندر 11 صوبوں میں سے 7 صوبوں کے اندر انہوں نے الیکشن کے تھرو وزارتیں جیتیں، یعنی کہ ان کے جو لوگ تھے وہ وزیر بنے، اور انہوں نے متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی. اس قدر ظلم و ستم کیے، اس قدر انہوں نے زیادتیاں کی مسلمانوں کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ گن گن کے بدلے لینے والی جو بات ہوتی ہے، ایسے خون کی ندیاں بہائیں، بہت برا سلوک کیا. تو یہ سارے وہ واقعات تھے جس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو ان کی ایک سوچ تھی کہ ہندوازم کو پروموٹ کرنا، مسلمانوں کو ختم کرنا، مسلمانوں کے مذہب کو، ان کی شناخت کو، ان کی پہچان کو ختم کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں اگر دیکھیں تو اگر آپ کا مذہب جو ہے وہ کامن ہوتا ہے، مشترکہ مذہب ہوتا ہے، تو آپ کی سوچ ایک ہوتی ہے، آپ اس سوچ کے، اس عقائد کے، عقیدے کے تحت زندگی گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر کسی کا مذہب اسلام ہے تو وہ اسلام کے عقائد، اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی معاشرتی زندگی گزارے گا. کسی کا مذہب ہندوازم ہے تو وہ اپنے ہندو مت کے مطابق زندگی گزارے گا. عیسائیت کے لوگ عیسائیت کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے جو رولز ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح بدھ مت کو ماننے والے جو ہیں وہ اپنے مذہب کے اکارڈنگ زندگی گزارتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں آئیڈیالوجی کہاں سے ملتی ہے؟ کامن ریلیجن سے، مشترکہ مذہب سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف جو کہ ہے مشترکہ سیاسی مقاصد، یعنی کامن پولیٹیکل پرپس. آبجیکٹیوز اور پرپس. ٹھیک ہے، اور مشترکہ سیاسی مقاصد. اب مشترکہ سیاسی مقاصد کی کیا بات ہے؟ سیاست. مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام میں اپنی آزادی کی جدوجہد کی. سب سے بڑی مثال ہم کسی اور جگہ پہ نہیں دیکھتے، ہم بر صغیر کی سرزمین پہ دیکھتے ہیں. بر صغیر کی سرزمین پہ کیا دیکھا دنیا نے؟ میں پھر وہیں سے بات شروع کروں گی کہ سر سید احمد خان کی خیال دیکھ لیں. علامہ اقبال نے خواب دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے، اور قائد اعظم نے کیا کیا؟ اس خواب کی تعبیر پوری کی. یعنی کہ وہ جو خواب تھا کہ ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے، قائد اعظم نے بر صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ مل کے اس جد و جہد میں حصہ لیا، جد و جہد کی، اور بالآخر ہمارے پاس ایک علیحدہ وطن آ گیا. تو یہ سیاسی مقصد ہے نا. ایک پولیٹیکل موومنٹ بھی چلی جس کے اندر رہنماؤں نے، بڑے بڑے جو پولیٹیشنز تھے انہوں نے حصہ لیا، کیونکہ کسی مقصد کے حصول کے لیے لوگوں کا اکٹھا ہونا، متحد ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہمارے کامن پولیٹیکل پرپزز ہوتے ہیں یا آبجیکٹیوز ہوتے ہیں تو ہم اس کے اکارڈنگ موومنٹ ایک سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس سیاسی مقصد کو حاصل کرنا. تو بر صغیر کی زمین پہ جو سیاسی مقصد تھا وہ ایک ہی تھا کہ بر صغیر کے جو مسلمان ہیں، جو اس وقت ہندوؤں اور انگریزوں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، ان کو ایک علیحدہ وطن دینا. جب انگریز یہاں پر آئے، ٹھیک ہے، جب انگریز بر صغیر میں آئے تو تجارت کر سے آہستہ آہستہ انہوں نے یہاں پر اپنی جو قدم تھے وہ جمانا شروع کر دیے. انہوں نے اپنی تجارتی کوٹھیاں بنانا شروع کر دیں، انہوں نے یہاں کے جو معاملات تھے اس میں دلچسپیاں لینا شروع کر دیں، اور کچھ ہماری بھی کہہ لیں کہ کمزور قیادت کی وجہ سے ہم لوگ ان کے زیر تسلط آ گئے. اب جب انگریز یہاں پہ آئے تو یہاں پہ ایک جو سوچ تھی وہ ڈیولپ ہوئی، وہ تھی ڈیموکریسی کی، یعنی جمہوریت کی،
کہ ہر شخص اپنی ایک رائے رکھتا ہے, اس کے پاس ووٹ کا حق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس ووٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو عوام ہیں, جو لوگ ہیں, ان کی رائے کو لیا جائے, کیلکولیٹ کیا جائے, اکٹھی کی جائے, اور پھر دیکھا جائے کہ کون سا شخص, انہی میں سے کون سا شخص حکومت کا نمائندہ بن سکتا ہے یا ان کا نمائندہ بن کے ان کی آواز حکومت تک پہنچا سکتا ہے, ان کے معاملات سیدھے کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. آبادی کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ جو اکثریت میں تھے وہ ہندو تھے, سیکنڈ جو تھے وہ میجورٹی وہ مسلمان تھے, ہندوؤں کے برعکس یہ اقلیت میں تھے. اس لیے مسلمانوں کا حصہ بھی حکومت میں تھوڑا تھا, کیونکہ جو حکومت ہوتی ہے اس میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میجورٹی از اتھارٹی, کہ جس کی میجورٹی ہوگی وہی حکومت بنائے گا. تو میجورٹی جو تھی آبادی کے لحاظ سے, پاپولیشن کے لحاظ سے وہ ہندوؤں کی تھی, اور مسلمان جو تھے وہ سیکنڈ نمبر پہ آتے تھے. مسلمانوں نے حکومت میں شامل تو ہونا تھا لیکن انہیں شامل نہیں کیا جا رہا تھا. وہ حق تو اس بات کا رکھتے تھے کیونکہ وہ سیکنڈ میجورٹی تھے, ان کا حکومت میں حصہ کم تھا, ہندوؤں کا زیادہ تھا. لیکن اس ساری بات کو اگر دیکھیں تو جو یہ سیاسی نظام جمہوریت کا یہاں انگریزوں کی آمد کے بعد آیا, اس نے کیا دیا, مسلمانوں کو ایک سیاسی شعور دیا, مسلمانوں کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کیا. وہ جذبہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے تشخص کو برقرار رکھنا ہے, اپنی شناخت کو برقرار رکھنا ہے, ہم ایک علیحدہ قوم ہیں. جب ہمیں انگریزوں اور ہندوؤں نے علیحدہ کر دیا ہے تو اب ہم ایک علیحدہ قوم ہیں. ہمارے نظریات, عقائد, رہن سہن, زبان, غرض, ہر چیز ان سے مختلف ہے, تو ہمارا سیاسی مقصد بھی مختلف ہوگا, ٹھیک ہے. اور وہ مختلف یہی تھا کہ انہوں نے علیحدہ وطن حاصل کرنا تھا. تو نیکسٹ کی طرف بڑھتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارا سورس کامن ایجوکیشنل آبجیکٹیو, مشترکہ تعلیمی مقاصد. کامن ایجوکیشنل آبجیکٹیوز, اور اس سے نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے کامن اکنامکل آبجیکٹیوز, اکنامک آبجیکٹیوز کہہ سکتے ہیں آپ ان کو, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس کامن کلچرل آبجیکٹیوز. پہلے تو آبجیکٹیوز کو اگر آپ دیکھیں تو بات وہیں پہ آتی ہے کہ ایک چیز جو کامن آ جاتی ہے گروپ آف پیپل کے اندر, لوگوں کے ایک گروپ کے اندر, ٹھیک ہے, اور وہ پھر انہیں مجبور کرتی ہے کہ وہ کوئی کام کریں, کوئی مقصد حاصل کریں, اس مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد کریں, تو وہ نظریہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کی بک کے اندر لکھا ہے کہ جی مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں, یعنی کہ اگر ہمارے تعلیمی مقاصد مختلف ہیں دوسری قوموں سے, ہر قوم کے تعلیمی مقاصد مختلف ہو سکتے ہیں. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن کلچرل فیکٹر ہے, اس کے پیچھے ریزن آپ کا ریلیجن ہے, ٹھیک ہے. ان دونوں باتوں کو جب بھی ہم کسی ملک یا کسی قوم کے تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اس قوم کا مذہب اور کلچر دونوں چیزیں آتی ہیں. جب بر صغیر کے اندر انگریز آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ ایسا نظام تعلیم متعارف کروایا جس کے اندر انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت تھی. مینز انہوں نے دفاتر کے اندر بھی انگریزی نظام میں جو زبان تھی اس کو رائج کیا. انہوں نے انگلش لینگویج کو پروموٹ کرنا شروع کیا. ڈیفینیٹلی جب وہ لوگ یہاں پہ آ کے رول کرنا شروع ہو گئے تھے تو انہوں نے اپنی زبان کو پروموٹ کرنا تھا. انہیں کیا فائدہ ہندی زبان سے, انہیں کیا فائدہ اردو زبان سے, یا انہیں کیا فائدہ دیگر زبانوں سے, ٹھیک ہے. تو جب یہ کام ہونا شروع ہوا تو بر صغیر کے اندر جو مسلمان تھے یا رہنما تھے, علماء تھے, انہوں نے اس چیز کی بڑی مخالفت کی, اور انہوں نے ایون یہاں تک کہا کہ انگریزی زبان سیکھنا جو ہے وہ کفر ہے اور یہ اسلام کی روایات یا تعلیمات کے اگینسٹ ہے. اور بہت سارے مسلمانوں نے اس تعلیمی نظام کو یا اس چیز کو, انہوں نے اس خیال کو رد کر دیا تھا, اس نئے نظام تعلیم کو جس کے اندر انگلش موجود تھی. اور یہ کیوں ہوا تھا؟ اس کے پیچھے صرف اسلام کا نظریہ تھا, اسلام کی سوچ تھی, کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں کچھ اور تعلیم کی طرف بات کرتا ہے, نئے نئے علوم سیکھنے کی بات کرتا ہے, لیکن ایسی تعلیم نہیں پروموٹ کرتا ہمارا ریلیجن جس میں کوئی نقصان ہو آئندہ آنے والی نسلوں کو. لیکن اس مشترکہ زبان کی میں بات کروں گی, یہ کامن ایجوکیشنل پرپزز کی بات کروں گی, تو اس کے بعد جب سر سید احمد خان نے انیشیٹو لیا تھا تو انہوں نے انگلش لینگویج کو سیکھنے کی بات کی تھی. وہ بھی لاجیکل بات تھی کہ ہم تب تک انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک ہم ان کی طرح ہو نہ جائیں,
ان کی طرح ہونے سے مراد یہ تھا ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ بہت سارے پرابلمز آئے 1857 کے بعد کہ مسلمان اپنی تعلیمی جو میدان تھا اس میں کافی پیچھے رہ گئے تھے. تو سر سید احمد خان نے انیشیٹو لیا تھا کہ مسلمانوں کو نئے علوم، سائنس، انگلش، ٹیکنالوجی یہ سکھانی چاہیے تاکہ وہ انگریزوں کا مقابلہ کر سکیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں اکنامک آبجیکٹیو، مشترکہ معاشی مقاصد. ٹھیک ہے، اس میں بھی یہی بات کہ معاش، کمانا، روزگار، کاروبار، نوکری. ٹھیک ہے، یہ بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی کس نے حاصل کی؟ ہندوؤں نے، اور انہوں نے سارا ملبہ جو تھا، سارا الزام جو تھا جنگ آزادی کا وہ مسلمانوں پہ ڈال دیا. اور ہندو جو تھے وہ انگریزوں کو یہ بات سمجھانے پہ کامیاب ہو گئے تھے کہ جی جو جنگ آزادی ہے اس کی وجوہات، اس کی وجہ مسلمان ہیں، انہوں نے غداری کی ہے، وہ ایسے ہیں. ٹھیک ہے، اور جنگ آزادی میں سب سے امپورٹنٹ جو رول تھا وہ مسلمانوں کا تھا. اور مستقبل کے اندر بھی مسلمان ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں، مینز آپ کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، انگریزوں کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی. ہندو جو تھے وہ خوشامدی بھی بہت زیادہ تھے، انہوں نے انگریزوں کی خوشامدیں بھی کرنا شروع کر دیں، اور جس کے نتیجے میں ایک سرد مہری کا رویہ جو تھا، مہری کا رویہ جو بڑا سخت قسم کا رویہ جو تھا وہ انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنایا. ٹھیک ہے، اور مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم ہوئے، ان کی نوکریاں چھین لی گئیں، انہیں نوکریوں سے زبردستی نکال دیا گیا، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، انہیں سرکاری ملازمتوں میں قابلیت کے باوجود، تعلیم ہونے کے باوجود، تجربہ ہونے کے باوجود انہیں وہ نوکریاں نہیں دی جاتی تھیں اور ہندوؤں کو نواز دیا جاتا تھا. تو یہ تمام جو مسائل تھے اس کے پیچھے بھی ایک سوچ تھی کہ جو مشترکہ معاشی مقاصد ہوتے ہیں وہ بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں. لیکن ان تمام مسائل کے باوجود مسلمانوں نے اپنا نظریہ نہیں چھوڑا، اور وہ کیا نظریہ تھا؟ اسلام. اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ جو مقصد ہے وہ ہے جی مشترکہ ثقافتی مقاصد. میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی، کامن کلچرل جو آبجیکٹیوز ہیں کہ جو بھی نظریہ سوچ کہاں سے آتے، ثقافت سے، اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ انٹر لنکڈ ہیں ایک دوسرے سے، ان کا بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہے. ٹھیک ہے، مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد پر کسی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے. اب ہوا کیا تھا کہ جب انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تھا تو اس وقت اردو کو سرکاری زبان کا درجہ ملا ہوا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ اردو ایسی زبان تھی جو وہاں پہ ہر کوئی سمجھ سکتا تھا، بول سکتا تھا، آسان تھی، اس کی ویکیبلری بھی سب کو پتہ تھی. ٹھیک ہے، لیکن جب برطانوی حکومت آئی، یعنی انگریزوں کی حکومت وہاں پہ قائم ہوئی، تو ہندوؤں کا جو تھا اس کے اندر بہت زیادہ انوالومنٹ تھی، ہونا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ کیوں نہ ہم اردو کو ختم کر کے تو ہندی زبان کو پرموٹ کریں. اردو جو ہے وہ عربک میں لکھی جاتی ہے، عربک رسم الخط میں، یعنی کہ جو اردو لکھنے کا سٹائل ہے وہ جو اسکرپٹ ہے اس کا وہ عربک سے ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے، آگے چل کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بیسیکلی اردو لینگویج ہے کیا، کیسے بنی تھی، کیسے وجود میں آئی تھی. ٹھیک ہے، تو اردو جو ہے وہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، یعنی کہ جو اردو ہم لکھتے ہیں وہ اگر آپ دیکھو تو رائٹ ٹو لیفٹ لکھتے ہیں، ہم رائٹ ٹو لیفٹ لکھتے ہیں. لیکن جو اور اسی وجہ سے یہ ہمارے مذہب کے بھی بہت قریب ہے، ہمارے قرآن مجید کے قریب ہے، ہم اس سے بہت زیادہ ایک مانوس ہیں یا عقیدت رکھتے ہیں. لیکن جو ہندی زبان ہے وہ دیوناگری، یہ میں ورڈ یہاں پہ لکھ رہی ہوں، دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے. دیوناگری رسم الخط کیا ہے؟ جو کہ لیفٹ ٹو رائٹ لکھا جاتا ہے اس اسکرپٹ میں. تو ہندوؤں نے مطالبہ کیا کہ ہم جی اس زبان کو یعنی ہندی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مسلمانوں کو ہندی زبان پہ عبور نہیں حاصل تھا، تو ان کو ہندوؤں کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس پہ عبور حاصل نہیں ہوگا، وہ مزید پیچھے رہ جائیں گے اور ہم انہیں کمتر ذات ڈکلیئر کر دیں گے. لیکن یہ جو تنازع تھا، اردو ہندی تنازع جو تھا، اس کی بدولت مسلمانوں نے بالآخر یہ سوچا کہ اگر ایک زبان پہ ہم لڑ رہے ہیں یا زبان کی وجہ سے ہمارے اندر ایک اختلاف ہے، تو ہم لوگ تو ایک علیحدہ قوم ہے، ہمارا اپنا نظریہ ہے، اپنی سوچ ہے. ٹھیک ہے، اور ہندوؤں کے اسی عمل نے مسلمانوں کی یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ متحدہ ہندوستان میں اپنے تشخص کو مزید برقرار نہیں رکھ سکیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر میں بات کروں یہاں تک ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا جو پورشن ہے ایک نظریے کی اہمیت، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں اس کو کور کریں گے، اور نیکسٹ لیکچر کے اندر ہی میں آپ کو اس کے حوالے سے مزید گائیڈ کروں گی اس کوسچن کے حوالے سے. اور اگر آپ اپنی پاس دیکھیں کہ بک ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، لیکن ہمارے
پاس یونیک نوٹس جو ہیں وہ موجود ہیں. اگر آپ یونیک نوٹس کو کھولیں گے تو آپ کو اندر ریلیونٹ جو شارٹ کوسچن ہیں ایم سی کیوز ہیں وہ ملیں گے. سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے جو ہمارے اضافی معروضی سوالات ہیں یعنی شارٹ کوسچن ہیں یا ایم سی کیوز ہیں ان کو انہوں نے ٹاپک وائز کر دیے. ان کے بک کے اندر جو ٹاپک جیسے شروع ہو رہا ہے اسی میں سے ہم نے ان ایم سی کیوز کو نکالا ہوا ہے. تو اگر آپ یہاں پہ دیکھو تو میرے پاس آپ کے نوٹس ہیں اور اس میں یہ جو اضافی معروضی سوالات ہیں یہ ایم سی کیو نمبر 18 سے لے کر آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں جی 38 تک. ٹھیک ہے, آپ اس کو 38 ایم سی کیوز تک دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جتنا آج ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر یہ تمام ایم سی کیوز موجود ہیں. کوئی بھی میں یہاں سے ایک بات اٹھا لیتی ہوں جیسے آریہ سماج کے بانی کون تھے یہ ایم سی کیو ہے. ٹھیک ہے, اور شدھی تحریک کا مقصد غیر ہندوؤں کو زبردستی کیا بنانا تھا, ہندو مسلمان سکھ عیسائی. تو یہ ساری باتیں ہم لوگ کر چکے ہیں. یہ بیسیکلی آپ کا ایک لانگ کوسچن ہے. لانگ کوسچن ہے نظریے کی تعریف, اس کے ماخذ, اس کی اہمیت. اس پہ آج ہم نے بات کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر کے اندر اس کوسچن کو آپ نے پیپر میں کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, ٹھیک ہے, اس چیز کو ہم کنٹینیو کریں گے اپنے لیکچر میں. اور میں آپ کو اس سے ریلیونٹ تمام شارٹ کوسچنز جو ہیں وہ بھی ہوم ورک میں دوں گی اور آپ لوگ اس کو یاد کریں گے. 9th کلاس میں ہمارا ریٹن ورک اتنا نہیں ہوتا ہے, ہمیں یاد کرنا ہوتا ہے, لیکن میری آپ سب کو ایڈوائس یہ ہے کہ آپ اس کو جو بھی شارٹ کوسچن یاد کریں اس کو ایک دفعہ لکھ لیں کیونکہ ایگزام کے اندر آپ نے اس کو لکھنا ہی ہے. آخر میں بس آپ سے یہی بات کروں گی کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں, صاف ستھرے رہیں. ہمارے مذہب کے اندر ہے صفائی نصف ایمان ہے, تو اپنے ایمان کو قائم رکھیں. باہر جانے سے, غیر ضروری باہر جانے سے پرہیز کریں. ٹھیک ہے, اور جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں. جب تک آپ کا ایمان مضبوط ہوگا آپ کو کوئی طاقت دنیا کی نقصان نہیں پہنچا سکتی, کیونکہ آپ کا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں اور جو چاہے اللہ وہ کر سکتا ہے. لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ سے ایک ریلیشن ڈیولپ کرنا ہے, محبت کا, ایمان کا, دوستی کا. وہ انشاءاللہ تعالیٰ بچے جو ہیں وہ بہت جلدی جو ہے وہ ریلیشن جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہم آپ کو بہت مس کر رہے ہیں, ان اسکول کو, ان کلاس رومز کو, آپ لوگوں کی شرارتوں کو. میں امید کرتی ہوں کہ آپ گھروں میں ہوں گے, محفوظ ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. اور آج جو ہم نے تھوڑا بہت پڑھا ہے اس کو آپ یاد بھی کریں گے. ٹھیک ہے, تو اسٹوڈنٹ اللہ حافظ. ایک امید سنہرے خوابوں کی جو آپ نے دیکھ رکھے ہیں اپنے بچوں کے لیے, سنہرے کل کی صورت میں. اس سنہرے کل کے لیے ہم سنوارتے ہیں آپ کے بچوں کا مستقبل. یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن گزشتہ 33 برسوں سے دکھا رہا ہے راستوں کو منزل, امید کو روشنی, علم سے عمل کی روایت, بچوں کے روشن مستقبل کا ضامن.